जो मैं आपको ये बयान पढ़ के सुना देता हूँ। इससे आप को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त ईरान के अंदर अवामी सतह पर क्या राय सामने आ रही है। तो ये बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ईरान में बाएं बाजू की सबसे पुरानी सियासी जमात कम्युनिस्ट पार्टी ईरान हिज़्ब तोदा पार्टी की मरकज़ी कमेटी की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसराइल के ईरान पर हमले से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर जारी एलामिये में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की है और जारी शुदा एलामिये में 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि तोदा पार्टी अवाम की ख्वाहिश और मर्ज़ी के खिलाफ कोई भी गैर मुल्की मुदाखलत और अस्करी जारहियत उनके लिए नाकाबिले कबूल है। ये और इसके अलावा उन्होंने इस बयान में ये भी कहा है कि जमहूरियत और सोशलिज़म के लिए सरगर्दान सियासी क़ुव्वतों के इस रवायती मौक़िफ़ का इरादा है कि वो ईरान में आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतों और इलाके में इसकी कायम करदा गमाश्ता हुकूमतों की जानिब से किसी भी प्रॉक्सी मुदाखलत और अस्करी कार्रवाई के ज़रिए चलाई जाने वाली ईरानी रजीम हटाओ मुहिम की न तो हमायत करेंगे और न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। वो वहाँ पर उनकी वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई। यहाँ पर भी ईरान के केस में भी जो वेस्ट की जो एक अंदाज़ा था या कैलकुलेशन थी कि हम ये अटैक करेंगे और फिर ईरान के अवाम को उकसाएंगे तो वो अपने उस रजीम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। इसराइल ईरान जंग का आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों की जो डेवलपमेंट है इस जंग के हवाले से और जो नई सूरत-ए-हाल सामने आ रही है उसका एक तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन 3 दिनों में ज़ाहिर है बहुत कुछ हो गया है, बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मिडल ईस्ट के अंदर यानी इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इस जंग की लपेट में, वो इस तरह से कि जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के 2 ममालिक तो ज़ाहिर है बराह रास्त आपस में नबर्द आज़मा हैं और इसके अलावा बाकी ममालिक जो हैं वो भी किसी न किसी हवाले से इस जंग से या तो मुतासर हो रहे हैं या उसमें इनडायरेक्टली जो है बिलवास्ता शरीक भी हैं। तो इस जंग में अभी तक इसराइल ने बहुत बड़े अटैक किए ईरान के ऊपर और उसमें ईरान का पहले दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उसकी मिलिट्री जो टॉप लीडरशिप थी वो शहीद हो गई और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उसमें शहीद हुए और इसके अलावा भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ। उसके जवाब में ईरान ने कल रात को और आज रात को गुज़श्ता रात को जो मिसाइल हमले किए तल अबीब के ऊपर और हैफा के ऊपर, उनमें भी इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। इन हमलों के दौरान ज़ाहिर है ये जंग सिर्फ असले की और मिसाइलों की और वो नहीं होती। आजकल की जंग जो है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उनमें एक जो फैक्टर है वो सोशल मीडिया भी है कि इस जंग के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज मैं अपनी इस गुफ्तगू में सिर्फ एक जो एस्पेक्ट है उस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत से लोग इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं और अपने कमेंट्स भी सोशल मीडिया के ज़रिए और ऐसी चीज़ें जो हैं वो देख भी रहे हैं और उनको प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक इसका पहलू है वो ये है कि इसराइल इस वक्त ईरान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से कल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट जो है वो भी जारी की गई थी। वो उसने बंकर से ही वो स्टेटमेंट दी थी और उसको ऑन एयर किया गया और सारी दुनिया ने वो सुनी और उसमें नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से मुखातिब होकर ये कहा था कि आप इस जो आमराना हुकूमत है आपकी उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और उसमें उसने ईरानी अवाम के लिए गयूर और बहादुर लोगों का लक़ब दिया और इन अल्फाज के साथ उनको मुखातिब किया। गोया वो एक तरीके से ईरानी लोगों को बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहा था। तो अब उसके बाद जो तज्ज़िया निगार हैं वो भी अब इस इशू को लेकर अपने-अपने जो ओपिनियन है वो दे रहे हैं।
اور تجزیہ کاروں کے علاوہ عوامی سطح پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اب رجیم چینج کی باتیں کرنے لگے. تو یہ رجیم چینج کی جو بات ہے یہ اس حوالے سے اس وقت اس کے حق میں بات کرنا یا اس کو ہائی لائٹ کرنا ایران کے مفاد کے اور جنرلی جو ہے اس پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے کسی طرح سے بھی. اب ایران کے اندر جو انقلاب آیا تھا 1980 کی دہائی کے شروع میں، تو اس انقلاب کے بعد یہاں پر حکومت قائم ہوئی ان کی امام خمینی کی، اور اس وقت جو ہیں ان کی جانشین جو ہیں ولی فقیہ کے طور پر امام علی خامنئی، آیت اللہ علی خامنئی. تو اسرائیل نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ان کا جو سپریم جو ہدف ہے، سپریم ٹارگٹ جو ہے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہے. ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر کے وہ رجیم چینج کرنے کا ایک مضموم اس کا جو مقصد ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اب اس کی باتوں میں آ کر ہم بھی اگر ایسی باتیں کرنے لگیں اور لوگ بھی اس کو موضوع بنانے لگیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس وقت اس خطے کے مفاد میں ہے یا اس سے ہمارے سب ملکوں کے اور اس خطے کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ رجیم چینج کا جہاں تک تعلق ہے تو رجیم چینج اگر کوئی بیرونی قوت اپنے زور بازو سے رجیم چینج کرنا چاہتی ہے یا اسلحے کے زور پر یا جنگ کے ذریعے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ قوتیں جو سامراجی قوتیں ہیں، امپیریلسٹک جو اس وقت ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور ان کے جو حلیف ہیں باقی اتحادی ہیں ان کے، تو یہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں یا ایران کے اندر کوئی ایسی سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ظاہر ہے ایران کی جو خود مختاری ہے اس پر ایک حملہ ہے، بہت بڑا حملہ، اور ایرانیوں کی جو ایک ول ہوتی ہے اس ول کو پیچھے رکھ کے، اس ول کو سیٹ اسائڈ کر کے وہ اپنی مرضی سے وہ ایک رجیم ٹھونسنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا حال ہی میں شام کے اندر جو ہوا، شام میں بشار الاسد کو وہاں سے نکال کر انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بندہ، ایک ایسا آدمی وہاں پر بٹھا دیا اقتدار کی کرسی پر کہ جو کچھ عرصہ پہلے انہی کے کاغذوں میں، امریکہ کے کاغذوں میں وہ ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا جس کے انہوں نے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی. تو اس کو انہوں نے، وہ القاعدہ کے ساتھ تعلق تھا، تو اس کو انہوں نے وہاں پر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو گیا. تو یہ ایسا امن کہ جس میں ایک کٹھ پتلی حکمران بٹھا دیا جائے جو ان کی انگلی کے اشارے پر وہ کام کرے، تو یہ کسی طریقے سے بھی اس کا جواز نہیں ہے. اب رجیم چینج میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایران کے اندر ظاہر ہے اس وقت مذہبی قوتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں اور وہ ایک انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آئیں اور ایران کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر کچھ عرصہ پہلے اصلاح پسندوں کی ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی کہ وہ ریفارمز جو چاہتے تھے کہ اس نظام کے اندر ریفارمز لائی جائیں اور جو سختی ہے سسٹم کے اندر اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس وقت ایران کے اندر کوئی ایسی منظم سیاسی قوت موجود نہیں ہے کہ جو وہاں پر کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے لیے کوشش کر سکے. وہ کچھ ایلیمنٹس ضرور ہیں اور وہ ایلیمنٹس بھی وہ ہیں جو ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن جو دنیا ہے، مغربی دنیا، ان کے اشاروں پر، ان کے ایجنڈے کے مطابق. اب مثلاً وہاں پر جو فیمنسٹ ہیں کچھ وہ بھی ایکٹیو ہیں کچھ عرصے سے، جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور ایسے ہی کچھ بنیادی جو رائٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پر، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک لبرل سوچ رکھنے والے اور ایک ویسٹرن طرز کی جو ایک معاشرت ہے اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی کوششیں بھی جو ہے ظاہر ہے ان کا جواز نہیں ہے. خود ایران کے ایک بہت بڑے مفکر تھے ڈاکٹر علی شریعتی، تو ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ انڈیجنس ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے،
یعنی جو اس ملک کے اپنے کلچر اور اپنی اس کی جو ثقافت ہے، اس کی جو تمدن ہے، اس کی تاریخی پس منظر ہے، تہذیبی پس منظر ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر جو جدیدیت کی کوشش ہونی چاہیے، ترقی کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ ماڈرنائزیشن کے نام پر ویسٹرنائزیشن کا جو ہے ایک عمل جو ہے اس کو ترجیح دی جائے۔ تو اس وقت جو ویسٹ کا اور خاص طور پر جو امریکہ اور یورپ ہے، تو ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ان ممالک میں جو ایسے معاشرے قائم کیے جائیں کہ جو ویسٹرن کلچر کو فالو کریں اور اس کی طرز پر۔ تو لہٰذا وہاں پر ایران پر اس وقت کوئی ایسی سیاسی منظم پارٹی یا کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے سوائے ان مغربی جو ممالک ہیں ان کے ایجنڈوں پر کام کرنے والے لوگوں کے۔ ہاں البتہ ایک جو ایران کی منظم سیاسی پارٹی تھی جو انقلاب سے پہلے جس کی ایک جدوجہد تھی اور ایران کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی، وہ حزب تودہ پارٹی تھی ایران کی، جس نے وزیر اعظم مصدق کے عہد کے دوران بڑا کام کیا اور نیشنلائزیشن جو تھی مصدق کی، اس کی پالیسی میں وہ بڑے معاون ثابت ہوئے۔ وہ ایک اتھینٹک یعنی ایران کے جو ترقی پسند یا بائیں بازو کے لوگ ہیں ان کی نمائندہ اگر جماعت کوئی ہے تو وہ تودہ پارٹی ہے۔ اور اب اس سیناریو میں جو جنگ کے بعد سامنے آیا ہے، اس میں جو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریجیم چینج کا، اس کے حوالے سے تودہ پارٹی کا ایک بیان جاری ہوا ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے، اور اس بیان نے ان ساری جو افواہیں اور وہ ساری جو خبریں ہیں ریجیم چینج کے حوالے سے کہ دنیا ایک توقع کر رہی تھی، خاص طور پر ویسٹ، کہ یہاں پر ایران کے لوگ اس رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ بالکل وہی ایک کیلکولیشن ہے ان کی جو کیلکولیشن ابھی پچھلے مہینے مئی میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انڈیا کے ذہن میں جو کیلکولیشن تھی وہ جو بعد میں مس کیلکولیشن ثابت ہوئی۔ انڈیا نے ایک ایسے وقت پر اٹیک کیا کہ جب بلوچستان کے اندر ایک علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں دریاؤں کے پانی کے مسئلے پر سندھ اور وفاق کے یا سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور وہ پھر آخر جو میٹنگ ہوئی تھی NFC کی اس میں وہ ریزالو ہو گیا مسئلہ۔ تو انڈیا نے اس صورتحال کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ منقسم ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کا اپینین، ان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر ایسے مسائل ہیں، تو اس نے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن وہ وقت نے ثابت کیا کہ پانی کا مسئلہ بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے حل ہو گیا تھا، اور جو انسرجنسی تھی بلوچستان کے اندر وہ بھی اس کو بھی پاکستان آرمی نے کنٹرول کر رکھا تھا۔ تو وہ وہاں پر ان کی وہ کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ یہاں پر بھی ایران کے کیس میں بھی جو ویسٹ کی جو ایک اندازہ تھا یا کیلکولیشن تھی کہ ہم یہ اٹیک کریں گے اور پھر ایران کے عوام کو اکسائیں گے تو وہ اپنے اس رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ساری جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ثابت ہو گئی، اور وہ اس میں تودہ پارٹی کا یہ جو آفیشیل ویب سائٹ سے بیان جاری ہوا ہے، یہ پرسوں یہ بیان جاری ہوا تھا، تو اس بیان کے مطابق جو میں آپ کو یہ بیان پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ایران کے اندر عوامی سطح پر کیا رائے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایران میں بائیں بازو کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کمیونسٹ پارٹی ایران حزب تودہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کی طرف سے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر اسرائیل کے ایران پر حملے سے پیدا شدہ صورتحال پر جاری اعلامیے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے، اور جاری شدہ اعلامیے میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تودہ پارٹی عوام کی خواہش اور مرضی کے خلاف کوئی بھی غیر ملکی مداخلت اور عسکری جارحیت ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جمہوریت اور سوشلزم کے لیے سرگرداں سیاسی قوتوں کے اس روایتی موقف کا اعادہ ہے کہ وہ ایران میں عالمی سامراجی قوتوں اور علاقے میں اس کی قائم کردہ گماشتہ حکومتوں کی جانب سے کسی بھی پراکسی مداخلت اور عسکری کارروائی کے ذریعے چلائی جانے والی ایرانی رجیم ہٹاؤ
مہم کی نہ تو حمایت کریں گے اور نہ ہی اسے برداشت کریں گے۔ اب یہ ایک طویل بیان ہے، لیکن اس کا میں نے آپ کو جو حصہ تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس بیان کے بعد وہ تمام جو ان کی ویسٹ کی یا اسرائیل کی یا امریکہ کی جو توقعات تھیں ان پر اس ایک بیان نے پانی پھیر دیا۔ تو اسی اپروچ کو یہ اپروچ ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، یہ نیڈ آف دی آور جسے آپ کہتے ہیں، کہ یہ وقت کہ جب ایران کے خلاف ایک جو ہے وہ جارحیت کا عمل جو ہے روس کی طرف سے جاری ہے اور وہ ایران کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایران کے اندر تباہی پھیلانے کے منصوبے اور ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے جو منصوبے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے یہ تودا پارٹی کا ایک بیان جو ہے وہ کافی ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے تجزیوں میں یا اپنے جو آراء کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی خواہش کا بھی بعض لوگ اظہار کرتے ہیں کہ رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایران کے اندر فی الحال اس جنگ کے دوران پوری ایرانی قوم متحد ہے، اور یہ وہی تودا پارٹی ہے جس کا یہ بیان میں نے آپ کو سنایا، یہ وہی تودا پارٹی ہے کہ جس نے باوجود موجودہ رجیم کے ساتھ اختلافات کے، اور یہ پارٹی جو ہے انقلاب کے بعد مسلسل معطوب رہی ہے، اس پر پابندی لگائی گئی اور اس کے جو کارکن اور اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ زیر زمین چلی گئی، لیکن ان کا جو قومی ایک جذبہ اور ان کی حب الوطنی اور اپنے وطن کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ 1982 میں جب عراق ایران کی جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں اس پارٹی نے باوجود حکومت کے ساتھ اختلافات کے، اس پارٹی نے اپنے پارٹی کیڈر کے لوگوں کو محاذ پر بھیجا تھا عراق کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو یہ ہے ان کا ایک قومی جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کے، اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس مفاد پر کے حوالے سے اس وقت پوری ایرانی قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ لہذا ایران کے علاوہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر وہ جو ایران کے حمایتی ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک ہیں جو چائنا ہے، رشیا ہے، اور اسلامی ممالک میں ترکی بھی ہے، اور پھر اب عرب ممالک بھی کچھ بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ رجیم چینج والی جو بات ہے اس کو ہوا دینے کی بجائے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رجیم چینج ہی اصل مقصد ہے اسرائیل کا، کہ وہ اسرائیل میں ایران میں رجیم چینج کرنے کے بعد اپنی کوئی پپٹ گورنمنٹ بنا کر وہاں پر ایک کٹ پتلی حکمران وہاں پر بٹھا کر اپنے منصوبوں کی تکمیل چاہتا ہے، اور اس کا منصوبہ کیا ہے اسرائیل کا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ تو اگر اس وقت جو دنیا ان سامراجی عزائم سے آگاہ ہے جو لوگ، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل والا جس میں امریکہ جو ہے وہ برابر کا شریک ہے، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی افواہوں اور اس طرح کی جو خبریں ہیں، اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ بننے کے بجائے اس کی مخالفت کرنی اور اس کو رد کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو مزید جو ڈیولپمنٹ اس صورتحال میں ہو رہی ہے اس پر پھر بعد میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔